अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ वसीम अल्ताफ साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जी मेहरबानी जी, आपने मुझे बुलाया। सर डोनाल्ड ट्रंप तो आ चुके हैं और उनके आने के बाद जो है उनकी बात हुई है फोन पर पीएम मोदी से, यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर से। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हो सकता है फरवरी में अमेरिका का चक्कर भी लगाएं। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से तो अभी तक कोई इस किस्म का स्टेप हमने नहीं देखा है कि प्राइम मिनिस्टर की बात हुई हो या प्राइम मिनिस्टर ने जाने को कहा हो पाकिस्तान के। तो अगर हम देखें यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो भारत के साथ उनके रिलेशंस आपको किस तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान का क्या हाल होगा? देखिए 20 जनवरी को उन्होंने हल्फ उठाया है और 27 जनवरी को उनकी एक लंबी चौड़ी बातचीत हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ टेलीफोन पे, और उन्होंने बायलैटरल इश्यूज डिस्कस किए हैं जिसमें कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका मसला डिस्कस हुआ है। इस वक्त एक रिसर्च जो प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है उसके मुताबिक 7,25,000 ऐसे भारतीय अमेरिका में मौजूद हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, यानी वो इलीगल हैं। इसके अलावा फिर टैरिफ का मसला है इंडिया और अमेरिका का। अमेरिका के जो सदर हैं ट्रंप, वो इवन बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं इंडिया के हवाले से। उन्होंने एब्यूज़र कहा उसको, जहाँ तक टैरिफ्स का ताल्लुक है। इंडिया और अमेरिका की कोई 118 बिलियन डॉलर की ट्रेड है। इनका ट्रेड वॉल्यूम जो है इंडो यूएस वो 118 बिलियन डॉलर है पर ईयर। इसके अलावा फिर पैसिफिक रीजन में इंडिया का जो रोल हो सकता है, अमेरिका के साथ जो उसकी पार्टनरशिप है क्वाड के हवाले से, वो डिस्कस हुआ। फिर अमेरिकन जो सिक्योरिटी मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी बात हुई। तो वाइड रेंजिंग डिस्कशंस हुई। अब वजह इसकी एक ये है कि इंडिया और अमेरिका बहुत करीब आ चुके हैं, क्योंकि चाइना इस वक्त अमेरिका का मेन फोकस है और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने एक इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई है। पाकिस्तान जो है वो इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे भी फॉल नहीं करता। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रह गई। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने आप को डिसएंगेज कर लिया है। बल्कि लेटेस्ट खबर ये है कि अमेरिका जो पाकिस्तान को कुछ इमदाद देता था वो भी वक्ती तौर पे मुअत्तल कर दी गई। इसमें कुछ तकरीबन 5 जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद हो गए क्योंकि इमदाद मुअत्तल हो गई। फिर एम्बेसडर्स को स्पेशल ग्रांट्स मिलती थी जो कि यहाँ पे हमारी कल्चरल हेरिटेज को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वो भी इमदाद जो है वो भी सस्पेंड कर दी गई है। तो पाकिस्तान के हवाले से कोई इतनी उम्मीद अफजा खबरें नहीं हैं, इंडिया के हवाले से डेफिनेटली हैं। और जो गुफ्तगू हुई है कल प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसको वाइट हाउस ने कहा है कि बड़ी प्रोडक्टिव ये गुफ्तगू थी, प्रोडक्टिव डिस्कोर्स था दोनों लीडर्स के दरमियान। जी आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अब पाकिस्तान इस वक्त क्या कर सकता है आपके ख्याल से? हमारी पोजीशन तो वीक होती जा रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरह से सोशल मीडिया और सब चीज़ों को बैन करने की या उनको कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में करने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन क्या उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वाले या अमेरिका से या कहीं से कोई आपको लग रहा है कि किसी किस्म का प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर, या आपको लगता है नहीं ये अपनी मर्जी ही चलाएंगे और हर तरह की जो है वो पाबंदी यहाँ पर आ जाएगी? नहीं, प्रेशर आना चाहिए, क्योंकि एक इत्तला के मुताबिक ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जिस तरह के कर्ब्स यहाँ पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, उस तरह की पाबंदियां सिर्फ 2 अफ्रीकी ममालिक में हैं और तीसरा पाकिस्तान है। यानी अपने ख्यालात के इजहार पे भी आपको पकड़ा जा सकता है, आपको 3 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है, 20 लाख रुपया जुर्माना किया जा सकता है। और पहले
اس میں عدلیہ اور فوج تھی، اب اس میں پارلیمنٹ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. یعنی پارلیمنٹ کے بارے میں یا پارلیمنٹ کے کسی رکن کے بارے میں بھی اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی قابل گرفت ہوگا. تو یہ سب جو کیا جا رہا ہے، اور پھر حکومت اپنے ایک ادارہ بنا رہی ہے، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ایک قائم کی جا رہی ہے، اور پھر حکومت کے اپنے بندے اس میں متعین کیے جائیں گے، تعینات کیے جائیں گے جو کہ دیکھیں گے سارا کچھ. پھر اس کے اوپر ایک ٹریبیونل ہوگا، وہ بھی حکومت کے اپنے بندے ہوں گے. پھر ہائی کورٹ میں آپ ان کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کر سکتے، آپ کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ جانا پڑے گا اس کے لیے. اور ہر کوئی کی تو نہیں جا سکتا سپریم کورٹ میں اس طرح کے کیسز میں. تو آج بلکہ صحافی تنظیموں نے کافی اس پہ احتجاج بھی کیا، کافی احتجاج کیے، اسلام آباد میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، لاہور میں. لیکن وہ اب سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس نے بھی اس کو پاس کر دیا ہے. تو اب سینٹ تو پاس کر دے گی فوری طور پہ، اور قائمہ سر کمیٹی جی کے جی، سربراہ جو ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. لیکن سر اس طرح کے تو ہم نے کئی بار پہلے بھی دیکھا ہے کہ اس قسم کے بل آئے ہیں، پاس ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کو واپس بھی لیا گیا ہے. پیکا ایکٹ بھی ایک جو آیا تھا اس کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ وہ پاس ہوا اور اس کے اوپر کئی لوگوں کے اوپر کارروائی بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد وہ واپس بھی لیا گیا. یہ جو پریشر آتا ہے ان کا خاص طور پہ جرنلسٹ وغیرہ کی طرف سے، تو اس کے بعد کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی نئی گورنمنٹ جب آتی ہے یا نئے کچھ آتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ہم تو بڑے جو ہے وہ پبلک کے ساتھ کھڑے ہیں، اس وقت بھی اس قسم کے قانون جو ہے وہ واپس لیے جاتے ہیں. جی وہ ہوتا ہے ایسے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے، سب لوگوں کو، سب پارٹیوں کو، جماعتوں کو کہا گیا ہے کہ اس کو پاس کرنا ہے. اور یہاں تک ان لوگوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ آج ہی کرنا ہے. اب دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، یہ سارے ایک پیج پہ ہیں. یہ بالکل اسی قسم کی کہانی ہے جیسے باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تھی. مگر سارے سر کا جب اس طرح کا کام ہوا ان کے اپنے ہی گلے پڑا ہے. اس سے کبھی بھی پبلک نہ تو چپ ہوئی ہے، نہ پبلک نے بولنا بند کیا ہے، نہ پبلک نے لکھنا بند کیا ہے. جتنے بھی بار بھی میں نے، جہاں تک میری یادداشت جاتی ہے، جتنی بار بھی اس طرح کے قانون آئے ہیں ان کو الٹا ہی پڑا ہے. جو لوگ 2 باتیں سناتے تھے وہ 4 سنانے لگ گئے. بالکل ایسے ہی ہوا ہے، بالکل ایسے ہی ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ان کی ٹاپ پرائیورٹی یہ ہے کہ یہ کرسی پہ بیٹھے رہیں، ان کے مزے چلتے رہیں، پروٹوکالز ملتے رہیں، اور باقی عوام کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، کوئی تھانے میں پکڑ کے لے جاتے ہیں، کسی کو کیس بن جاتا ہے، کسی کو سزا ہو جاتی ہے، کوئی غائب کر دیا جاتا ہے. ان کو کوئی غرض نہیں ہے اس چیز سے. یہ بالکل اب امیون ہو چکے ہیں اس سے، اور انہیں پتہ ہے کہ آئندہ یہ لوگ شاید اقتدار میں آ بھی نہ سکیں، تو اس لیے یہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں. اب یہ ان کو جو اقتدار کا ایک نشہ ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ باقی ملک و قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ جو پابندیاں ہیں ان کو دنیا میں کس نظر سے دیکھا جائے گا، ان کے کیا اثرات ہوں گے، کس طریقے سے ان کا مس یوز ہوگا، کس طریقے سے ان کا مس یوز ہوگا، ان کو کوئی غرض نہیں ہے اس سے. یہ بس اپنے مزے اور اپنی عیاشی میں گم ہے، اور ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ کس طرح کے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں اور ان کا اثر کیا ہوگا. جی آرشو. لیکن سر دوسری طرف اگر ہم بھارت میں دیکھیں تو کبھی انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ جو آتے ہیں وہ آ کر وہیں سے واپس نکل جاتے ہیں، اور نہ صرف واپس نکل جاتے ہیں، جاتے جاتے وہ یہ بھی بول دیتے ہیں کہ ان کا ڈی این اے تو بھارتی ہے، اور ہماری طرف وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں، اور آنے کے لیے شاید ہم دوبارہ انہیں ریکویسٹ کریں گے. پہلے ہم نے کی تھی اور وہ نہیں آئے، اب دوبارہ سے شاید شیڈیول کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی بات ہوتی ہے پی ایم مودی سے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہماری پریورٹی میں یہ نہیں ہے کہ ہم باقی کنٹریز کے جو پریزیڈنٹس ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، یا جو ہیڈ آف سٹیٹس ہیں ان سے ہم بات کریں، اپنے لیے کچھ کام بھی ڈھونڈیں لون کے علاوہ.
ہم انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں، عمران خان کو اندر کرنا ہے، فلانے کو بند کرنا ہے، یہ لا لانا ہے، وہ لا لانا ہے، جس سے مزید پبلک تنگ ہو. کیا ہماری پریورٹی میں بس یہی رہ گیا ہے؟ اصل میں جو جو ریاست کمزور ہوتی چلی جاتی ہے نا، تو وہ سخت سے سخت قوانین نافذ کرتی چلی جاتی ہے. یہ بالکل دونوں چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. یعنی یہ سخت قوانین کا جو نفاذ کیا جا رہا ہے نا ملک کے اندر، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ریاست کھوکھلی ہو چکی ہے بالکل، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے وہ سخت سے سخت تر قوانین بنا رہی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ریاست کی خارجہ پالیسی اتنی ہی اسٹرانگ ہوتی ہے جتنی کہ ریاست خود اسٹرانگ ہوتی ہے. ریاست کی عزت اتنی ہی ہوتی ہے دنیا میں جتنی کہ ریاست کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے، جتنی ریاست کے عوام کی لیڈرز کی دنیا میں جو ریگارڈ ہوتا ہے وہ اسی چیز سے ہوتا ہے کہ آپ کتنی مضبوط ریاست ہے. تو اب ایک ریاست جس کا پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا میں 4th ورسٹ پاسپورٹ ہو، جس کے شہریوں کو برادر ہمسایہ ممالک جو ہیں، برادر ممالک بھی ویزا دینے سے انکار کر دیں. امریکہ تو بہت دور کی بات ہے، امریکہ، آسٹریلیا، یورپین ملک، وہ بہت دور کی بات ہے. آپ کو تو یو اے ای جانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عمان جانے کے لیے، کویت جانے کے لیے. مطلب جہاں یہ حالات ہو جائیں وہاں پہ پھر آپ کے لیڈرز کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اور آپ کے ایک عام آدمی کی کیا وقت ہوگی. تو بات یہ ہے کہ ملک کمزور ہو جائے تو پھر ہر کوئی ایک کمزور ملک کو اسی نظر سے دیکھتا ہے اور پھر ٹریٹمنٹ بھی ویسے ہی ہوتا ہے. جی لیکن سر یہ تو ایک طرح کا کالا قانون لایا جا رہا ہے، اور کتنے دن چلے گا پتہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ لوگ پہلے بھی کبھی ڈرے نہیں تھے بولنے سے، اور ابھی بھی لوگ ڈریں گے نہیں. ان کا خیال شاید یہ لگ رہا ہے کہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور تبھی بولتے ہیں، جبکہ ان کا خود کا یہ کہنا ہے کہ سروے کے حساب سے صرف 10% لوگ ہی سوشل میڈیا پاکستان میں استعمال کرتے ہیں. باقی تو سڑک چلتے گالیاں لگا رہے ہیں ان کو. ان کا کیا کریں گے یہ؟ اور اگر یہ خبر نہیں آنے دیں گے تو کیا اس سے ٹی ٹی پی رک جائے گی، ٹی ٹی پی کے اٹیک بند ہو جائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، لون مانگنا بند کر دیں گے؟ تو یہ آخر اتنے عجیب قسم کے لوگ جو ہیں جو آتے ہیں پالیسی بنانے کے لیے، یا ہم انہی کو کیوں چن کر لاتے ہیں؟ کوئی ڈھنگ کے لوگ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ نام تو سبھی کا خراب ہو رہا ہے. دیکھیں نا، اب بات یہ ہے کہ پہلے اتنی دھاندلی ہمارے الیکشنز میں نہیں ہوا کرتی تھی جتنی اب ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. بے پناہ دھاندلی. یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ یہ لوگ کیسے آئے ہیں، کس طریقے سے آئے ہیں، کیسے ان کو لایا گیا. تو جہاں پہ آپ کا پورا الیکٹرل پروسیس جو ہے وہ ایک متنازع ہو جائے، اس پہ کوشچن مارک آ جائے، اور پھر یہ لوگ جو انہیں بھی پتہ ہو کہ یار ہم کس طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں، تو یہ پھر جو طاقتور حلقے ہیں جو لاتے اور لے جاتے ہیں، یہ تو پھر ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنیں گے نا. تو وہ اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ جیسے بھی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگر ان کے دل میں بھی یہ بات ہو کہ یار ہم غلط کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جو بینیفٹس ہیں طاقتور حلقوں کی بات ماننے کے، وہ ان بینیفٹس کو نہیں چھوڑنا چاہتے نا، تو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ان کا فائدہ لیکن اٹھانا سر یہ سب کچھ عمران خان کی پارٹی کے ڈر سے ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے سر پہ تو آج کل عمران خان ہی سوار ہے، جو کہ 2 سال سے جیل میں ہے، اور جانے کے بعد جو ہے وہ شاید ان کو زیادہ ڈرا رہے. جو وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا جیل میں جا کر، کیا وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے؟ وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جی. وہ ڈرتے ہیں اس سے، سارے ڈرتے ہیں اس سے کہ وہ ایک دفعہ باہر آ گیا. کیونکہ دیکھیں نا، آپ لاکھ اختلاف کریں عمران خان سے، اس کی پارٹی سے، حقیقت یہی ہے کہ اس وقت سب سے جو پاپولر پارٹی ہے نا پاکستان میں، وہ پی ٹی آئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے.
باقی جو ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے بالکل. پیپلز پارٹی کا شیرازہ بکھر گیا. وہ سندھ میں ابھی وہ محدود ہو گئی ہے سندھ تک، وہ بھی سندھ جو رورل ہے اس تک. اب دیکھیں نا، وہ بلاول بھٹو ہے، وہ اس کو دیکھ لیں، وہ 26ویں آئینی ترمیم کو ڈیفینڈ کرتا پھر رہا ہے وہ. اور یہی بلاول بھٹو تھا 3 سال پہلے یہ کہہ رہا تھا جی کہ یہ پیکا نہیں ہونا چاہیے اور سوشل میڈیا پہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، اور اب وہ جناب سب سے آگے جا کے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں یہ. تو اس لیے ان سے کوئی امید نہ رکھیں آپ کسی قسم کی کہ یہ کچھ کریں گے. باقی عمران خان کا خوف جو ہے وہ موجود ہے، سب کو، ان کو بھی ہے اور لوگوں کو بھی ہے، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اقتدار میں آئے، وہ جیل میں رہے. تو اب وہ بے ڈھنگے کیسز بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو اور 186 کیس، اب سوچیں ایک بندہ ہے 186 کیس اس کے اوپر. یعنی مطلب ایسی جگہوں پہ بھی وارداتیں ہوئی یا نہیں ہوئی جن کا شاید عمران خان نے نام بھی نہ سنا ہو ہے جی. اور بالکل وہاں کی واردات میں بھی جو ایف آئی آر کٹی اس میں بھی اس کا نام ڈلوا دیا گیا. تو بات یہ ہے نا کہ جب آپ طاقتور حلقوں کی بیڈ بکس میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف عوام کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، کون کروا رہا ہے یہ سارا کچھ. یہ تو حالانکہ سب جب عمران خان پاور میں تھے تب تو سر اتنے پاپولر نہیں تھے. ان سے گورنمنٹ بھی کہی جاتی ہے کہ ٹھیک طریقے سے چلی نہیں، ان کو کام کرنا آیا ہی نہیں. ان کو بہت کرٹیسائز کیا گیا، ایون میں نے بہت کرٹیسائز کیا اور کئی لوگوں نے کیا. تو اچانک سے وہ جیل میں جانے کے بعد ایسا کون سی کایا پلٹ ہو گئی کہ جس سے عمران خان ہیرو بن گئے اور باقی سب زیرو ہو گئے؟ میرا خیال ہے اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اتنا برا پرفارم کیا ہے، اتنا برا پرفارم کیا ہے ان لوگوں نے جو اس وقت اقتدار میں ہے، کہ وہ پاپولر ہو گیا. وہ اس لیے پاپولر، وہ اس نے بھی کوئی ایسا تو نہیں کیا تھا اس نے اپنے دور میں، کوئی ایسی چیز تو نہیں اس نے کی، کوئی بڑا کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایک انقلاب آ گیا ہو، کچھ بھی نہیں. بہت بلنڈرز کی، لیکن ان لوگوں کی پرفارمنس اتنی بری رہی کہ وہ پاپولر ہو گئے. پھر جب آپ جیل میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ پہ ناجائز کیسز بنائے جاتے ہیں، تو ویسے بھی لوگوں کا ایک سمپتھی فیکٹر بھی ہوتا ہے، لوگ سمپیتھی چل سمپتھائز کرنے لگتے ہیں. اور پھر انہوں نے اور حماقتیں کی، وہ جو اسلام آباد میں وہ فائرنگ کر دی، وہ لوگ مر گئے. پھر جو ان لوگوں کے ساتھ اٹھا کے لے گئے، مارا، گھر توڑ دیے، سارا کچھ یہ کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے جو پاپولیرٹی تھی اس کو کئی گنا بڑھا دیا، حالانکہ پرفارمنس تو اس کی بھی کچھ نہیں تھی. تو یہ چیز بالکل. لیکن آگے فیوچر کیا لگ رہا ہے آپ کو گورنمنٹ کا بھی اور ساتھ ہی ساتھ پبلک کا بھی؟ کیا اب پبلک ان لوگوں کے پیچھے لگے گی؟ کیا کسی قسم کی کوئی بدلاؤ یا کسی قسم کا کوئی چینج آپ کو ایسا آتا لگ رہا ہے جو پبلک لائے گی؟ اس لیے کہ آج جس طریقے سے پروٹیسٹ چلے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایسے پروٹیسٹ ہم نے پہلے نہیں دیکھے کہ پورا پاکستان کے سارے ہی جرنلسٹ جو ہیں وہ اس وقت روڈ پہ تھے آج. جی میں نے دیکھی ہیں وہ جو ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں آج. ڈیفینیٹلی دیکھیں، جو سول سوسائٹی ہوتی ہے، جو دوسرے ہمارے سوسائٹی کے اہم مختلف طبقے ہوتے ہیں، مختلف گروہ ہوتے ہیں، تو وہ بہرحال میٹر تو کرتے ہیں. وہ دیکھیں نا، اب سارا جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے منسلک افراد تھے وہ سارے سڑکوں پہ آ جائے ہیں. بے شمار جگہوں پہ آپ نے وہ دیکھے ہوں گے، فوٹیج دیکھی ہوگی آپ نے. اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکیل جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اب. اس کے بعد پھر سول سوسائٹی ہے، پھر اسٹوڈنٹس ہیں، پھر یہ سارے لوگ. تو آخر اب کب تک ہر چیز کو کا گلا گھونٹیں گے؟ لوگ آئیں گے، باہر نکلیں گے اور اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. جتنا اوپریشن اس وقت ہے شاید کبھی بھی نہیں تھا. تو میرا خیال ہے لوگ آئیں گے باہر.
باہر نکلیں. بلکہ اس میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے سر کہ نہ صرف خیر یوٹیوب وغیرہ تو ایک الگ ہی چیز ہو گئی، لیکن یہ کہ سوشل میڈیا پہ یعنی کہ ٹویٹر اور فیس بک پر بھی اگر کسی نے کچھ لکھنا ہوگا تو اس سے ان کی اجازت لینی پڑے گی کہ جی میں نے یہ لکھنا ہے. اور دیکھیں نا آپ، یہ کتنی مذہقہ خیز باتیں ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں. آلریڈی یہ 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں، دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نئے فرنٹیئرز سر کر رہی ہے، آئے روز نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہ ہمیں پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پریمیٹیو ایج میں لے کے جا رہے ہیں، پتھر کے دور میں لے کے جا رہے ہیں. کر کے رہے ہیں یہ. تو میں سمجھتا ہوں ایک غصہ، ایک اینگر جو ہے بلڈ اپ ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر، کیونکہ جب زیادتی ایک حد سے بڑھ جائے نا تو پھر ایک تو وہ خوف ختم ہو جاتا ہے اور لوگ پھر ریئیکٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ ریئیکشن آئے گا جو کچھ یہ کر رہے ہیں. بالکل آنا بھی چاہیے، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ بہت لوگ باہر نکلے تھے، اور بالکل ریئیکشن آنا چاہیے اور گورنمنٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے. اب یہ اور بات ہے کہ آج تو حامد میر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے گورنمنٹ سے یہ کروایا جا رہا ہے، اور جو لوگ کروا رہے ہیں اس کا سبھی کو پتا ہے کہ وہ کون ہے. اتنے کہنا چاہیے کہ بزدل لوگ ہیں کہ یہ سوشل میڈیا سے بھی ڈر گئے. باقی تو خیر کیا ہی ہوگا. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو. تھینک یو.